अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों के तलबी के नोटिस नैब की जानब से मनसूख हो गए हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज अब उनकी शिकायत दूर हो गई या नहीं हो गई? दूसरी जानब बहुत सारी अफवाहें चली कि काबीना में रद्दोबदल हो रहा है, सच्चाई है या नहीं है? इसके अलावा हम बात करेंगे क्वेटा में हज़ारा बिरादरी का धरने के हवाले से भी सवालात करेंगे। लेकिन अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शफकत महमूद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वज़ीर तालीम है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है राना तनवीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, और कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राना साहब, पहले आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी। अब आपने आज देखा कि नैब ने जो आज शहबाज शरीफ साहब की जो अहलिया और बेटियों की तलबी के जो नोटिस है वो मनसूख कर दिए हैं, तो अब तो आपको शिकायत नहीं रह सकती कि चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया जा रहा है। ये शिकायत तो अब दूर हो गई है। देखें अंबर, इस पे तो मैं समझता हूँ ये अच्छा उनका एक कदम है जो चेयरमैन नैब है कि उन्होंने कम से कम जो हमारा एक कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, हमें मजहबी लिहाज से, इंसानी लिहाज से हमारी कोई कदरें हैं, उस पर इस तरह फैमिलीज़ के बंदों को समन करना और इस तरह चढ़ाई करना और इस तरह इस तरीके से घर पे जाके करना कि जी हम तो नोटिस की तमील कराने गए थे। मैं समझता हूँ कि ये नोटिस तमील कराने से ज़्यादा नैब का एंगल ह्यूमिलिएट करना है, मैंने जो देखा है। तो ये तो एक अच्छा कदम है, लेकिन यही नहीं काफ़ी, बाकी भी नज़र आना चाहिए कि ये जो एहतसाब है ये एंगुलर नहीं है, ये एक वन साइडेड नहीं है, ये एक टारगेटेड या उनका एक ख़ास सिलसिला जो चल रहा है। अभी देखें कि ऑल ऑफ ए सडन आज हमज़ा साहब को जो बुलाया, आज ये फ़ौरन ही मेरा हाल है, कोई डेट पहले तो 16 थी, लेकिन आज उन्होंने एक नया बुलाया, नाले के वो जो बने फैक्ट्री के जो रमज़ान शुगर मिल की बात करते हैं, उसमें जिस तरह आपको पता है इसका रेफरेंस भी दायर हो चुका है और उस पर शहबाज साहब ख़ुद भी उसमें पेश हो चुका है या उसमें वो उन्होंने एक्यूज़ भी बनाया हुआ है। तो जब एक चीज़ रेफरेंस भी हो गया है और उसको पुराना पहले भी हमज़ा साहब पेश होते रहे हैं और उस पर उनसे कोई इस किस्म का सवाल नहीं किया गया, आप लेटर ऑन पता नहीं सिर्फ जस्ट टू एंगेज दैम कोई ना कोई किसी तरीके से उनको उठाया जाए, पूछा जाए, खबरें चलती रहें। तो मैं समझा ये सारी चीज़ें बड़ी विजिबल हैं, लोग देख रहे हैं कि किस तरह का हिसाब जारी है। राना साहब, तो अगर आप मेरा ख्याल है जैसे आज चेयरमैन नैब ने ये भी अपने एलामिया में कहा है कि वो खुद निगरानी करेंगे केस की, तो आप इससे मुतमईन हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अगर इस लेवल पे वो खुद देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन नैब से कोई शायद छुपी बात ना हो कि जिस तरह के इस हिसाब के मतलब बातें हो रही हैं, ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी है, किस तरफ जा रही है। हालांकि इससे भी बड़े सीरियस एक नाला जो पता नहीं जो उसकी कितनी भी कास्ट आई होगी उससे, या जो बाकी मामले आते हैं, आलम जब्बा का एक केस है या पेशावर मेट्रो का केस है या वो जो ट्रिलियन ट्रीज़ वो जो प्लांटेशन की बात है, बेशुमार केसेस अगर मैं लिस्ट बताऊं, और आजकल भी बहुत सारे हो रहे हैं केसेस जो बड़े विजिबल हैं चीज़ें कि ये किस तरह हो रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब को जी राना तनवीर साहब, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, शफकत साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। शफकत साहब, आपको क्या लगता है कि अफसरान और इदारे जो हैं वो ताउन नहीं कर रहे? क्या कोई NRO आ रहा है? नहीं, देखें, बात हो रही है, आपने कहा कि जो ख़वातीन हैं उनको नोटिस दिए थे वापस ले लिए गए, तो मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है कि मोहतरमा नुसरत शहबाज साहिबा को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, और मेरा ख़्याल है कि उनका कोई इसमें रोल नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो उनके खामद हैं या उनके बच्चे हैं, मसलन अब 10/2/2014 को 10 फरवरी 2014 को 3,20,000 दिरहम की एक TT जो है वो उनके नाम की आई है, ठीक है ना, और ये दुबई से आई है। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप, और मेरे पास और भी TTOं की बड़ी डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डेट्स पे किसको मिला, सुलेमान शहबाज को, हमज़ा को, नुसरत बीबी को, मुख्तलिफ जगह पे। मैं सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये है कि बिल्कुल ठीक बात है कि ख़वातीन को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए,
لیکن یہ انوالو کس نے کیا ہے؟ انوالو تو وہ کر رہے ہیں نا کہ جو اپنی والدہ کے نام یا اپنی بیگم کے نام ریمیٹنسز باہر سے منگوا رہے ہیں. باہر کوئی ایسی ان کی انکم تو ہے کوئی نہیں. یا تو یہ ہو کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہو کہ ہماری بڑی فیکٹریاں باہر یا ہمارے بڑے کاروبار ہیں باہر. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی کچھ تفصیلات جیسے آپ نے کہا, آپ بتا رہے ہیں کہ بہت ساری نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ اور ہے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی ہمیں ہمارے کلچر کے مطابق اور اس کے مطابق چلنا چاہیے, لیکن جو لوگ خود اپنی بیگمات کو یا اپنے والدین کو انوالو کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا, دوسری جانب جب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ بہت تفصیل سے بتایا ہے جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں, جو ٹی ٹیز ہیں, یہ کس نے کس کو دی اور کس طرح سے آئیں, لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ متضاد رہتے ہیں. کبھی کوئی کہتے ہیں 3 ارب ہے, کوئی کہتے ہیں 85 ارب ہے. کیا فگرز ہیں آخر؟ لیکن جی میری اطلاع کے مطابق US ڈالرز کے حساب سے سلائٹلی اوور 26 ملین US ڈالر کے حساب سے ریمیٹنسز آئیں مختلف اوقات پہ, اور اس کے بعد وہ مختلف جگہ انویسٹ بھی ہوتی رہیں. اس میں کچھ پراپرٹیز خریدی گئیں, کچھ جو ہے وہ بزنسز میں لگایا گیا. ایشو اس کے اندر 2 ہیں. ایشو ایک تو یہ ہے کہ جو ریمیٹنسز بھیجنے والے تھے وہ کون ہیں. وہ پتہ لگا ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایک منظور پاپڑ والا ہے, ایک کوئی اور ہے, پتہ نہیں اس کا نام ہے ہمارے پاس, کہ جی ان کی طرف سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں. اور مدت کیا تھی 2007 سے لے کر؟ دوسری بات یہ ہے 2007 سے لے کے 2014 15 16 تک. اب دوسری بات یہ ہے کہ محترم شہباز صاحب نے الیکشن لڑا 2007 میں, 8 میں حمزہ نے لڑا, باقی 2007 اور 8 میں تو نہیں, 2008 میں 8 میں فیملی ممبرز جو تھے ان کا بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. باہر تو اس وقت ان کی کوئی ایسی انکم ارننگ پراپرٹی یا کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو یہ 26 ملین ڈالر باہر سے کہاں سے آ گئے؟ 2007 میں پبلک آفس ہولڈر بھی تو نہیں تھے نا. دیکھیں پبلک 2007 کے اندر پبلک آفس ہولڈر حمزہ نہیں تھے, لیکن بعد میں 2008 فروری کے بعد سے وہ پبلک آفس ہولڈر ان کے والد صاحب. لیکن آپ کا کہنا ہے کہ یہ شروعات آغاز جو ہے 2007 شروعات ہوا, پھر یہ چلتا رہا. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی وہاں پہ کاروبار نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, حمزہ کو جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں, حمزہ کا کوئی کاروبار نہیں ہے باہر, کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس سے پھر آپ کنجیکچر ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو باہر سے آ رہی ہیں ریمیٹنسز, یہ وہاں پر کوئی کمائی نہیں ہوئی, کیونکہ ان کی تو جائیداد ہی نہیں ہے وہاں پہ اس قسم کی جو کہ کمائی کر سکے. جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا نا, اس میں تو انہوں نے کوشش کی تھی یہ کہنے کی کہ جی وہ ایک العزیزیہ اسٹیل مل تھی اور اس کا ایک جی بالکل وہ دوسرا ان کے بیٹے وہاں تھے وہ بھیج رہے تھے. یہاں پر تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے پیسے آئے. ظاہر یہ سوال تو پوچھا جاتا ہے. رانا تنویر صاحب, کیا اعتراف ہوتا ہے کہ یہ ریمیٹنسز آ رہے تھے باہر سے؟ دیکھیں امبر, مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ میں شفقت صاحب سے یہی کہوں گا کہ ابھی تو ایک چیز ایلیگیشن, آپ ایلیگیشن پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں, اور جو ایلیگیشن کا حال ہو رہا ہے عدالتوں میں اور انویسٹیگیشن جس طرح, یار میں شفقت کوئی تم نے جو الزام لگایا تم نے بڑے لے کے آئے ہو وہ ٹیلی کی ہو, یہ بھائی صاحب یہ تو میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. ریکارڈ کی بات نہیں ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جب ثابت ہوگا, جب وہ جواب دیں گے وہ ثابت کریں گے کہ یہ چیز درست ہے نہیں, پھر عدالتیں ہیں. میں امبر یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے ان کو سمجھائیں کہ یہ نیب کے ترجمان بننے کے بجائے, یہ تفتیشی بننے کے بجائے اپنا کام کریں. گورنمنٹ کے یہ وزیر ہیں, وہاں پہ ان کی کارکردگی یہ ہے کہ دنیا تھو کر رہی ہے, دنیا چیخ پکار کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی زیادہ جو سارا دن یہ ٹیلی فون پہ ریکارڈ لے کے پھرتے ہیں. بھائی آپ کیا لگے ہوئے ہیں پنجاب کے. رانا تنویر صاحب آپ کو کلپ پہلے سنواتے ہیں. رانا تنویر صاحب جی میں یہی گزارش کر رہا تھا, بالکل یہ چیزیں اگر یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کا وہ جواب دیں گے. وہ کیس پروسیس ہو رہے ہیں, یہ جو نیب والے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. آج چیئرمین صاحب بھی لاہور آئے تھے, انہوں نے بھی کوئی چیزیں کی ہیں کہ میں خود مانیٹر کروں گا یہ سارے کیسز, اس کا آؤٹ کم آ جائے گا. لیکن یہ جو یہ عجیب گورنمنٹ ہے
کہ اپنا کام کرنے سارا دن یہ تفتیشی بھی بنے ہوئے ہیں, سارا دن یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ملازم بنے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے رانا تنویر صاحب دیکھیں, اگر ایک منظور پاپڑ والا ہے مثال کے طور پر یہ جو نام لیا جا رہا ہے, نہیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, گیا نہیں ہوگا, اگر اس کے نام پہ یہ پیسے آ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے سوال بھی اٹھیں گے اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے. میری بالکل ہونی چاہیے. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, جس طرح ان کے بیٹھ جاتے ہیں وزراء اور باتیں کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے. نیب نے نہیں, یہ تو کل فؤاد چودھری کہہ رہا تھا یار شفقت جی کیا کر رہے ہیں آپ, یہ تو آپ لے آتے ہیں سارے نام. جب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی, جب چیزیں ہوں گی, یہ نیب کا ریکارڈ ہے, سامنے آ جائے گا. لیکن آپ کس طرح اپنے وزراء کی بات آپ کرتے نہیں, اپنے پرائم منسٹر کی کرتے نہیں, اپنے حکومت کی آپ باتیں کرتے نہیں جو وہاں کچھ ہو رہا ہے. آپ اس پہ توجہ دیں, آپ اپنی ٹرانسپیرنٹ حکومت چلائیں, آپ وہاں ڈیلیور کریں, پرفارم کریں. وہاں پہ تو دنیا 22 کروڑ عوام رو رہے ہیں. آپ کو پڑی ہوئی ہے شریف خاندان کی, آپ کو پڑی ہوئی ہے پی ایم ایل این کی, آپ کو پڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی. میں آپ کو روکوں گی رانا تنویر صاحب. آپ محسوس کرتے ہیں, سوال یہاں میں سے بنتا ہے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو یہ سارے ریکارڈ, یہ جو ساری تفصیلات ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت کے وزراء ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ سارا کچھ سامنے رکھنے کا. کہاں سے آتا ہے؟ نیب سے آتا ہے نا, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں آزاد ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنی جو مصیبتوں میں ہمارا ملک معاشی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے, بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایسے نہیں مصیبتیں آئی ہیں نا, پہلے تو بالکل ایسے نہیں ہو. یار سنتے لے رہا رانا صاحب, سنتے لو بادشاہ. اور یار میں سن رہا تسی کیوں رنگ چھڑ دیو, ایک سال دے وچ تسی یہ سارا کچھ ہو گیا یار. اچھا گزارش گل تو سن لو نا, اب بولنے بھی نہیں گئے, اب آپ بولتے رہیں گے, اس کا مطلب اگلا بندہ بات ہی نہ کر سکے. اور میں چاہتی ہوں کہ شوکت صاحب میرا سوال کا جواب نہیں بات کریں, جم کریں, لیکن یہ کیا آپ. بہرحال بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو معاشی طور پہ مثال کے طور پہ 6,000 ارب سے آپ کے قرضے جو ہیں وہ 30,000 ارب تک پہنچ گئے, ٹھیک. اب آپ اور ملک کو اب پے بیک کرنے پڑ رہے ہیں. اب ہمارے جتنی یہ معاشی مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ وہ قرضے ہیں جو ہم نے واپس دینے ہیں, اور ان کی کسی کی پیمنٹ آج آ رہی ہے, کسی کی پیمنٹ کل آ رہی ہے. اور اگر اس دوران یہ نظر آئے کہ آپ کے جو حکمران ہیں جو اس وقت حکومت میں تھے, وہ بجائے اس کے کہ حکومت چلا رہے تھے, وہ ان کے ذاتی جداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا. لیکن شوکت صاحب سوال تو میرا سادہ سا تھا نا, سوال تو میرا یہ تھا کہ یہ جو ریکارڈ ہے, یہ ساری جو تفصیلات ہیں, یہ زیر تفتیش ہے, یہ نیب کر رہا ہے, تو پھر یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تفتیش جو ہے وہ کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے یا باقی کسی کے ساتھ انہوں نے مزید تفتیش کرائی ہو, جس سے گورنمنٹ کے پاس بھی اس کی ڈیٹیلز آ گئیں. لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ ڈیٹیلز آئیں کیسے, اس کو ذرا ریفیوٹ کریں, اس کو یہ کہیں کہ جناب یہ ٹرانزیکشنز نہیں ہوئی, کہ یہ پیسے نہیں آئے. یہ تحقیقات بھی چل رہی ہے, لیکن اب کیونکہ ہمارے ساتھ اب مثال کے طور پہ نیب نے, نہیں میں بالکل اس کے بعد کائرہ صاحب بات کریں. اب مثال کے طور پہ اخبارات میں آپ نے پڑھا کہ نیب نے سوالات کیے حمزہ شہباز سے کہ آپ کے پاس یہ ساری جو ریمیٹنسز آئی ہیں کہاں سے آئی ہیں, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اسی طرح سے باقیوں کا جواب جو ہے وہ تو یہی دیں گے, کیونکہ اپنی والدہ صاحبہ کے بارے میں جواب تو نہیں دے سکتے. اخبارات میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے, قمر زمان قائرہ صاحب, اگر وزراء پریس کانفرنس کریں گے, یہ تفصیلات بتائیں گے, اس سے پہلے جی آئی ٹی رپورٹ جعلی اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے بھی پریس کانفرنس کی تھی, ان تفصیلات کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو بظاہر نیب کی خود مختاری پر بھی سوالات اٹھیں گے. دیکھیے عمر, نیب کی خود مختاری اور نیب کی ٹرانسپیرنسی پہ تو بہت سارے سوال اٹھائے جا چکے ہیں, حکمران کی طرف سے اٹھائے جا چکے ہیں. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو چھوڑیے, پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے, سپریم کورٹ اٹھا رہی ہے, ہائی کورٹ اٹھا رہی ہے, ہائی کورٹ نے متعدد دفعہ اٹھائے ہیں. تو یہ سوال ماضی میں بھی, اور یہ کنسنسس ہے کہ ہاں اس میں بہتری کی بہت ساری ضرورتیں ہیں. لیکن ایک بات پڑھی آپ نے, جو آپ نے آغاز کیا, بڑا اچھا ہوا کہ آج چیئرمین نیب نے میاں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے سمن جو تھے وہ کینسل کیے اور ان کو سوال نامہ بھیجنے کا حکم دیا ہے. مجھے توقع ہے کہ یہی طریقہ کار تمام انویسٹیگیشنز جو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی, ان کی فیملیز کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا, کیونکہ قانون کسی کے لیے ایکسپشن نہیں بننا چاہیے.
میں کسی کا اسپیسیفک ذکر نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ ہے، اس کو سب کے لیے ریپلیکیٹ کرے، قانون کسی ایک کے لیے نہ ہو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق شفقت صاحب کا ہے نا، یہ جو ریکارڈ ابھی کہہ رہے تھے، کچھ ریکارڈ تو وہ ہے جو عدالت میں پیش ہو گیا جب شہباز شریف صاحب یا حمزہ صاحب گئے، ان کی ضمانت کو کنفرنٹ کرنے کے لیے جب نیب گیا تو نیب نے کچھ چیزیں وہاں ریویل کی کہ جناب یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو عدالت میں ڈاکومنٹ پیش ہو جاتا ہے وہ فار پبلک ہوتا ہے، وہ سب کے علم میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ تو چھوڑیے نا، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ 200 کا انہی کا خیال تھا نا کہ 200 ارب ڈالر ہے دنیا میں پارک ہوا ہم لے کے آئیں گے، پاکستان میں لہریں بہریں ہو جائیں گی، ہم 100 ارب کے قرضے اتاریں گے، 100 ارب سے ڈیولپمنٹ کرائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس آرگومنٹ تو نہیں ہے، اب کوئی مسائل جو ہیں وہ حل ہو نہیں سکے، وعدے جو کیے تھے ادھر سمت کا تعین نہیں ہو پایا، ہر طرف سے ایک پریشر آ گیا کہ ہندوستان کی طرف سے اٹیک نہ ہوتا تو یہ گورنمنٹ تو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ رہ سکتی، یہ تو لرز گئے تھے بالکل۔ اب ان کو وہ ایک سپیس ملی ہے، وہ بھی ذرا پرانا ہوا تو پھر دوبارہ ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ سوال یہ ہے وعدے پورے نہیں کر رہے، لوگوں کی زندگی میں تلخی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سوائے اس کے کہ پرانے نعروں کو، پرانے دعووں کو جھاڑ جھوڑ کے نئے الفاظ میں گالی گلوچ کا ایک کلچر ہے جو دیتے چلے جاؤ۔ شفقت صاحب جیسے لوگوں سے ہمیں توقع گالی یہ ہے، گلوچ کس کو کیا ہے کائرہ صاحب، کس کو گالی دی ہے؟ شفقت صاحب کیونکہ بار بار کائرہ صاحب میں آپ کو روکوں گی، میں چاہتی ہوں کہ جو احتساب کے معاون خصوصی وزیر اعظم کے شہزاد اکبر صاحب نے تو ایک بہت بڑا ایک اور دعویٰ جو کیا ہے، اس کا میں آپ کو کلپ سنواتی ہوں، پھر اسی پر آپ سے سوال کرتی ہوں۔ نہیں بس آپ کو کلپ ایک سنواتے ہیں کائرہ صاحب، پھر آپ ہی پر واپس آ رہے ہیں، سنیے۔ اس کے یہ دیکھ رہا تھا چیزیں، اور یہ جو میں ٹیٹیاں دیکھ رہا ہوں کہ ایجنٹ بھی صاف استعمال کر رہے ہیں سیم والے۔ اب وہ جو مشتاق چینی والا ہے جس کا 600 ملین پکڑا گیا ہے، ٹی ٹی پکڑی گئی ہے 60 کروڑ کی، وہ برلاس ٹریڈنگ اس کو پیسے بھیج رہی ہے۔ اب برلاس ٹریڈنگ کا نام بڑا سنا ہے، برلاس ٹریڈنگ کا نام جو فیک اکاؤنٹس اومنی کے اندر JIT ہے، تو وہاں ان زرداری صاحبان کو بھی وہ برلاس ٹریڈنگ والا پیسے بھیج رہا تھا۔ زرونی ایکسچینج کا نام فیک JIT، اومنی JIT میں بھی فیک اکاؤنٹس میں پیسے بھیجنے والا وہ ایک کمپنی ہے۔ یہ دبئی کی فیک کمپنیز ہیں، اور ان کے کاغذات جب سامنے آئیں گے تو یہی لوگ آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ یہ شیل کمپنیاں ہیں جو صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی قائرہ صاحب، یہ الزام لگا دیا ہے کہ زرداری صاحب ہو، شریف خاندان ہو، یہ مل کر مطلب ایک ہی یہ شیئر کرتے ہیں، یہ جو جس کے ذریعے یہ منی شہزاد اکبر یہی جھوٹ کا پلندہ لے کے پرویز مشرف کے دور میں بیٹھا کرتے تھے، پھر بھی اس دور میں بھی جب سے آئے ہیں سٹارٹ سے انہوں نے یہی کیا۔ اب ذرا غور کیجئے، میں شہزاد اکبر کو اور اس حکومت کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں نیب کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی انڈسٹری لگی ہے، جتنی امپورٹ ہوتی ہے، 90% سے زائد وہ امپورٹ ہو، ٹریڈنگ ہو، انڈسٹری لگے، اس میں جو پیسہ انوالو ہوا ہے، آئیے دیکھیے کس کس نے باہر سے ٹیٹیاں لگوائی ہیں۔ یہ کچھ چند کمپنیاں ہیں جو آپ کے ہاں منی چینجز کا کاروبار کرتی ہیں، اور وہاں سے کاروباری لوگ اپنے پیسے یقیناً جو ٹیکس ایویڈڈ منی ہے، وہ جائز پیسہ نہیں ہے، ٹیکس ایویڈڈ ہے کاروباریوں کا، وہ پیسہ ان کمپنیز کے ذریعے باہر بھیجتے ہیں، وہاں سے آپ کا مجھے بات مکمل کرنے دیں امبر، میری بات ذرا مکمل ہونے دیں۔ وہاں سے پیسہ منگوانے کا ایک قانون تھا کہ جی فورن ریمیٹنس آ جائے گی اور یہ پیسہ وائٹ ہو جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا اس کا سورس، یہ لوگ اس کے ذریعے منگواتے رہے۔ وہ لوگ جو کاروباری ہیں پیورلی بے شمار اربوں خربوں میں منگوائے گئے ہیں، اگر ہمت ہے تو پھر سارے ڈگ آؤٹ کرو نا۔ ہاں، اگر حمزہ شہباز، آصف زرداری، قمر زمان کسی کیس میں کوئی کرپشن کا پیسہ ثابت ہو گیا ہے اور وہ پیسہ باہر لانڈر ہوا، یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہو گیا ہے تو بالکل سزا دو، لیکن اس طرح پروگرام بیٹھ کے کر کے اگر آپ چاہیں گے آپ کے پروگراموں میں، کل فرض کریں حمزہ صاحب پہ جو الزام ہے، زرداری صاحب پہ جو الزام ہے، عدالتوں میں وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا ٹیکس کا پیسہ تھا، ہمارا بزنس منی تھا، ہم نے یہاں سے ریوالو کیا، اور وہ عدالت کہتی ہے آپ ٹھیک ہے، فرض کریں مباحثے کے لیے، تو پھر شفقت صاحب آپ کیا کریں گے؟ یہ جو نقصان ان کا بات تو سن لینا قائرہ صاحب، کر رہے ہیں، اس کی کوئی ریمیڈی ہے؟ ہوگی کوئی؟ قائرہ صاحب آپ ذرا مجھے بھی گزارش کرنے دیں۔ ٹھیک ہے قائرہ صاحب، کوئکلی میں چاہتی ہوں مجھے بھی کچھ گزارش کرنے دیں۔ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ایک چیز جو ریکارڈ کا حصہ ہے وہ یہ کہ جس بندے نے نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے،
ان کو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. جب وہ اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر اندرونی اور بیرونی دونوں ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور اگر کسی شخص کے باہر ایسا کوئی ایسٹ نہ ہو جس سے کوئی انکم جنریٹ ہو رہی ہے اور وہ اس کو لگاتار باہر سے پیسے آئی جا رہے ہوں اور آئیں بھی ایسے لوگوں کے نام جنہوں نے کبھی پاکستان سے باہر سفر نہ کیا ہو, اگر ایسے لوگوں کے نام آئیں یا ان کمپنیوں کے جو کہ مشہور ہیں منی لانڈرنگ کرنے میں, جیسے کہ ٹریڈنگ ہے, تو میری گزارش سن لینا. تو اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پھر ایک سوال تو اٹھتا ہے نا, اور سوال اٹھایا جا رہا ہے, کوئی ہم کنوکشن تو نہیں کر رہے, ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے کنوکشن کرنے کا, ہم سوال اٹھانے کا ہمارا اختیار اس لیے ہے, سوال اٹھانے کا اس لیے ہے کہ ڈکلیئرڈ پراپرٹی, میں کہہ رہا ہوں آپ سوال اور یہ ان لوگوں کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں جنہوں نے ٹاپ پوزیشنز اس ملک میں ہولڈ کی ہیں, تو ان کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے جا سکتے. سر آپ نے سوال اٹھانے ہیں, آپ نے سوال اٹھانے ہیں ان ثبوتوں کی صورت میں جو عدالت کو آپ نے دینے, ان ثبوتوں کی صورت میں جو نیب کو آپ نے دینے ہیں. اگر کل عدالت سے کنوکشن ہو جائے تو بالکل باتیں کریں, لیکن جو الزام لگا رہے ہیں آپ, اگر کل ان کے بارے میں ثبوت آ گئے, سوائی آ گئی, عدالت نے وہ ریکارڈ مان لیا, عدالت نے تسلیم کر لیا, تو جو آپ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کارا صاحب, گویا آپ یہ فرما رہے ہیں, کارا صاحب گویا آپ یہ فرما رہے ہیں, تو پھر اس کی کوئی ریمیڈی ہوگی. گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات کی نہ جائے جب تک کنوکشن نہیں ہوتی, میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کا کام ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پروگرام کرنا نہیں ہے, آپ کا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ عدالت میں ثبوت ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ سوال ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سوال نہ اٹھائیں, نہ ان کی کوئی جائیداد ہے باہر, نہ کوئی انکم ہے باہر, اور اربوں روپے باہر سے آ رہے ہیں, تو پوچھا نہیں جا سکتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں. یہاں میں چھوٹی سی بریک, یہاں صاحب نے جو دعوے کیے ہیں اس پہ تو بات ہوگی, لیکن حمزہ شہباز صاحب نے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حمزہ شہباز صاحب نے ڈی جی نیب لاہور کے بارے میں کیا کہا تھا, سنتے ہیں. رانا تنویر صاحب آپ سے اس پہ سوال ہوگا. ڈی جی نیب شہزاد سلیم صاحب فرماتے ہیں, مجھے کہنے لگے کہ حمزہ صاحب یہ آپ کی اسمبلی میں میری جعلی ڈگری کی قرارداد کیوں جمع ہوئی, اس کو مہربانی کر کے واپس لے, میں بڑا پریشان ہوں. اس کے بعد کال اپ نوٹس آپ کو نہیں آئے گا. اس کے بعد مجھے 1 مہینے نوٹس نہیں آیا. رانا تنویر صاحب دیکھیے, اب ایک ایم پی اے ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے جمع بھی کروائی تھی ایک قرارداد ان کی ڈگری کے حوالے سے, وہ ٹیبل نہیں ہوئی, تو پھر یعنی کہ حمزہ شہباز یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ابلائج تو کر رہا ہے نا نیب کو, نوٹس تو 1 مہینے تک نہیں آیا تھا. نہیں دیکھیں امبر, آپ نے جو قرارداد کی بات کی ہے کہ ٹیبل نہیں ہوئی, ٹیبل تو میرا اگر انہوں نے جمع کرائی ہے تو یہ تو سیکریٹریٹ جو اسمبلی سیکریٹریٹ اس کا کام ہے, اس کو وہ کہیں گم گئی, غائب ہو گئی, لیکن یہ جو بھول گئے, غائب ہوگی, بھول گئے, تو وہ سیکریٹریٹ کا کام ہے نا. وہ تو ہم نے یہ جو ان کی کارکردگی تو یہ ہے کہ 9 مہینے میں ہم نے بے شمار وہاں ایڈجرنمنٹ موشن دی ہیں نیشنل اسمبلی میں, بے شمار کال انٹینشن بھیجے ہیں, لیکن آج تک وہ آتا ہی نہیں ہے ایجنڈے پہ. یہ آپ ریکارڈ کی بات ہے, یہ پہلی میں نے دیکھی ہے اسمبلی کے جس میں سیکریٹریٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی بہت ساری چیزیں کل کر دیتا ہے, جو پولیٹیکل جس میں کوئی اچھا کل تو کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس پہ شور بھی مرسا ہے. رانا تنویر صاحب یہ اکتوبر میں جمع کروائی تھی یہ قرارداد, اس کے بعد وہی میں نے جیسے کہا کہ جیسے گم ہو گئی, بھول گئے. نہیں مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا, لیکن اس کے پہ تو سپریم کورٹ میں بھی شاید کیس چل رہا تھا. اس کا سوال تو پوچھے نا شہزاد اکبر سے, شہزاد اکبر سے کیوں کہہ رہا سکتے ہیں. پھر دوسری بات جو حمزہ صاحب نے بات کی ہے وہ اس کے دیکھیں ان کے بارے میں تھی اور وہ گم ہو گئی چیزیں میرا خیال ہے ریکارڈ کر, تو وہ کس طرح گم ہوئی ہے, کس طرح یہ انفلوئنس کرتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. لیکن یہ جو قائرہ صاحب بات کر رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جو حمزہ صاحب نے بات کی ہے اس کا جواب انہوں نے کوئی پریس ریلیز دیا ہے کہ ایسی بات وہاں پہ نہیں ہوئی, لیکن وہ تو ریکارڈ کی باتیں وہاں پہ میرا خیال ہے ریکارڈ کرتے ہیں یہ ساری جو گفتگو ہوتی ہے یا نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو
حمزہ صاحب کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے. جو انہوں نے بات کی ہے بڑی ایک اس کا پتہ بھی چلتا ہے کیونکہ ایک ایشو ہے تو اس ایشو کے پیچھے ساری چیزیں ہیں. تو یہ آج جو چیخ کے جو وزیر وزراء نیب کے بنے ہوئے ہیں اسپوکس پرسن اور وہاں پہ باتیں کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اصل مسئلہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. یہ وکٹمائزیشن ہے. یہ معاملات اس طرف اپنی ناکامیاں اپنی فیلئر جو ہے وہ اس پہ چھپا رہے ہیں. تو میں آپ کو ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں. ایک بڑی کہاوت ہے ہمارے کہ ایک عورت تھی وہ اپنے خاوند کے اوپر بہت نظر رکھتی تھی. تو اس کا بچہ جو تھا وہ اسکول جاتا تھا, وہ میٹرک کا ایگزام تھا, میٹرک کا ایگزام آیا تو وہ فیل ہو گیا. تو خاوند شام کو گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا, بیوی نے کہا خاوند کو کہ وہ بیٹا فیل ہو گیا ہے. تو اس نے کہا اللہ کی بندی ہے جتنی تم نے میری نگرانی کی ہے مجھ پہ فوکس کیا ہے, اگر تم نے اس کا کیا ہوتا نہ ہوتا. تو یہ گورنمنٹ اپنی پہ فوکس کریں, اپنے کام پہ فوکس کریں. یہ انہوں نے الٹا کام کیا ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہم پہ فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ حکومتی نمائندے چاہے شیخ رشید ہو, چاہے فواد چودھری ہو, چاہے وزیر اعظم خود ہو, ڈیل کی بات کرتے ہیں. لیکن اب تو حمزہ شہباز صاحب یہ اتنے کمزور ہیں سیاسی, یہ جال سازی سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ حکومت میں. نیب شہزاد سلیم صاحب فرماتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو بلا کر جہاں پہ مجھے اچھا لگتا, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا آپ آ رہے تھے, آپ کیوں نہیں حکومت سے بات کرتے, آپ کوئی آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں. میں بڑا انڈر پریشر ہوں اس لیے مجھے آپ کو بلانا پڑتا ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر مغرب کا وقت ہے, میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں. شفقت صاحب, کبھی آپ کی یا آپ کی حکومت کی جانب سے ڈیل کی بات ہوتی ہے, بعض نمائندے بات کرتے ہیں. اب حمزہ شہباز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور کا مشورہ تھا ڈیل کر لیں, میرے اوپر بھی بہت پریشر ہے. حمزہ جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی اتھارٹی تو نہیں ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے اور باقی جو باتیں کریں وہ صحیح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایکیوزڈ ہے اور جو ایکیوزڈ ہے وہ پھر اپنے دفاع میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور یہ بھی یقیناً کر رہے ہیں اپنے دفاع میں. لیکن دیکھیں پوائنٹ بڑا سمپل ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ عوام, پاکستان کی عوام, اور اگر آپ سرویز دیکھیں پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے, جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جن لوگوں نے اپنی اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں, اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, کارا صاحب کے بے شمار بیان جو ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر. تو پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا احتساب ہو. ٹھیک ہے جی, اور ہم احتساب کرنے والا ادارہ کوئی اور ہے, ہم نہیں احتساب کرنے والے. لیکن جب ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو ہم سوال اٹھاتے ہیں. جلدی سے پریس کانفرنس کرتے ہیں. نہیں, ہم سوال اٹھاتے ہیں نا. ہمارا سوال ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ اس کے قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور جب قوم کے ساتھ زیادتی ہے تو اس کا سوال اٹھانا ہمارا فرض بنتا ہے. فیصلہ ہم نے نہیں کرنا, فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اب لیکن عدالت کا بھی فیصلہ کہ سن لیں. جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے انہوں نے ایک پوری یہاں پہ چلا دی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کیوں نکالا. اس کے بعد جب کنوکشن ہو گئی تو سارے, اب رانا صاحب کا بھی بیان شاید آپ نکال لیں کہ نکل آئے گا کہ جی غلط کنوکشن ہوئی ہے. سو مقصد یہ ہے کہ ابھی کہتے ہیں عدالت میں پروو کرو, جو عدالت میں پروو ہو چکا ہے اور 7 سال سزا ہو چکی ہے اس کو. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور جب وہ زیادتی کا جن لوگوں نے, اور زیادتی کنہوں نے کی, جو رکھوالے تھے قوم کے, جن لوگوں, اور ان میں سے ایک رکھوالے جو تھے ان کو تو کنوکشن بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں قائرہ صاحب کو یہاں شامل کروں. قائرہ صاحب, حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل کی پیشکش ہو رہی ہے. کیا جی سوال کا جواب بھی ساتھ ساتھ دے دے جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں قائرہ صاحب. کیا آصف علی زرداری صاحب کو بھی کوئی ایسی اس قسم کی پیشکش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پیپلز پارٹی نہ ڈیلیں کرتی ہے نہ ڈیل پہ ہمارا کوئی بلیو ہے, ہمارا ریکارڈ ایسا نہیں ہے. ایک این آر او ہمارے ذمہ لگتا تھا, وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو گیا اور اس کے بینیفیشری ہم نہیں تھے, اس کے سارے کیس ہم بھگت رہے ہیں اور بھگت چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں شفقت صاحب کر رہے ہیں نا, یہ باتیں درست ہیں. بالکل اس ملک کے پیسے لوٹنے والوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے فورم کون سا ہے؟ انویسٹیگیٹو فورم ہے نیب یا ایف آئی اے, اور اس کا فیصلہ کرنا ہے عدالت نے, اور پھر فائنل جا کے ہوگا اپیل میں سپریم کورٹ میں. گورنمنٹ آف دا ڈے کا کام کیا ہے؟ وہ اسسٹ کرے اپنی جو
تفتیشی ادارے ہیں ان کو, اور وہ جا کے اسسٹ کرے اپنے عدالت کو. یہ جو آپ مقدمہ لے کے کھڑا ہو گئے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سارے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ایک مقدمہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پبلک اوپینین ہے, جو ایک بندے کے فیس کو ڈیمیج کرتا ہے. کل عدالت اگر ان کو بری کر دیتی ہے, عدالت ان کے موقف کو مان لیتی ہے, تو شفقت صاحب یہ گورنمنٹ کے وزراء جو بیٹھے ہوئے, آپ خالی لوگوں کو اطلاع نہیں دے رہے. پریس کانفرنس وہ ہوتی ہے جو آپ سرٹینٹی کے ساتھ انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں. آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے, آپ ایلیگیشن کی بات نہیں کر رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ الزام ہے, آپ پریس کانفرنس میں سرٹینٹی سے بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ پریس کانفرنس کے معنی کیا ہے اور کسی سوال کا جواب دینے کے معنی کیا ہے. سرٹینٹی اور نان سرٹینٹی میں ایک فرق ہے. نان سرٹینٹی یہ ہے کہ میں لفاظی کروں اور کہوں کہ فلانا بہت برا آدمی ہے, فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے. سرٹینٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے بینک کی ٹرانزیکشن ہے جو کہ ریکارڈڈ ہے بینک سے, مطلب کہ بینک کی ٹرانزیکشن تو ریکارڈڈ ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص نے فلانے سال اتنے پیسے بھیجے, اور ہم کہہ رہے ہیں یار یہ اتنے پیسے آئے ہیں, یہ جس شخص نے بھیجے ہیں وہ تو پاپڑ بیچتا ہے اور اتنے پیسے آئے ہیں, اور باہر کوئی ایسی انکم جنریٹنگ پروجیکٹ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ سوال اٹھانا یہ سرٹینٹی کا سوال ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, یہاں ایک اور سوال بھی شفقت صاحب پیدا ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, ایک منٹ, ایک منٹ, یہ بڑا اہم سوال ہے. جی امبر ایک منٹ ذرا, امبر اس طرح نہیں پلیز. شفقت صاحب یہ بالکل سوال اٹھانا آپ کا حق ہے, لیکن اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے یا انویسٹیگیشن کو دینا ہے یا عدالت کو دینا ہے. اگر آپ اتنے مصدقہ بات کر رہے ہیں تو پھر عدالت کا معاملہ چھوڑ دیجئے, پھر لوگوں کو سزا دیجئے. میری گزارش سن لیجئے, پھر لوگوں کو سزا دے دیجئے نا. آپ کے پاس سرٹینٹی آ گئی. سرٹینٹی یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بننے کے 1 مہینے سے بعد سے لے کے 6 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی 50 دفعہ یہ کہہ چکے میرا اختیار ہوتا میں 50 لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈال دیتا. وہ 50 لوگوں کے خلاف تو ان کے پاس سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی نا. وہ ایویڈنس آپ نے آج تک کس کو دی ہے, اور اگر نہیں دی ہے تو کیوں نہیں دی ہے؟ پھر وزیر اعظم سوائے پراپیگنڈے کے اور کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کروں؟ اچھا مگر شوکت صاحب ایک فیصلہ تو عدالت کرے گی نا جی, آپ تو نہیں کریں گے نا. اب لگا دیا ہے مدد کرنے کے لیے شریف خاندان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں, تو اس سے پھر یہی تاثر جاتا ہے کہ ایک اعتماد نہیں ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے, میں رانا صاحب سے بھی مجھے خوشی ہے کہ مریم جو نواز فیملی کی خواتین ہیں ان کے خلاف کیس جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ اب سوال نامہ بھیجتے ہیں, سمن ختم ہو گیا. آج آپ کو احساس ضرور ہوگا کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو جس کو ضیاء الحق کے دور میں ایک نوجوان لڑکی کو ماں سمیت سی کلاس جیل میں سکھر میں رکھا گیا, ان کے ساتھ کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئیں, ان کی تذلیل نہیں ہوئی. وہ بڑے خاندان کی بیٹیاں تھیں. وہی محترمہ بینظیر بھٹو جس کے خلاف کیس بنائے, اپنے بچوں کو لے کے کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت سارے پاکستان میں گھومتی تھی. وہ بھی کسی کی ماں اور بیٹی تھی, اس کا بھی تقدیس تھی, اس کا بھی تقدس. یہ بات کارا صاحب آپ کی ٹھیک ہے, یہ کارا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بہرحال جو بات آپ کر رہے ہیں نعیم بخاری صاحب, دیکھیں آپ تھوڑا سا میرا خیال ہے شاید کارا صاحب یا تنویر رانا صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ جو بڑے وکیل ہوتے ہیں, بڑے وکیل اپنے پروفیشنل کام کے لیے مختلف کیسز لے لیتے ہیں. ہم نے نعیم بخاری صاحب کو نہیں بھیجا. نعیم بخاری صاحب بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ 8 ماہ ہو گئے ہماری حکومت کو آئے ہوئے. نعیم بخاری صاحب کے پاس کوئی عہدہ ہے ہماری حکومت کا کوئی؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ممبر ہے نا, ہمارے بہت محبوب ہیں, ہمیں بہت عزیز ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, بہت قدر کرتے ہیں. لیکن وہ لیکن نمبر یہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو کوئی پروفیشنل ہے, ان کی پارٹی کے ہو یا کسی اور پارٹی سے ہو, اگر ان کو کوئی ہائر کرے گا تو وہ کریں گے. اگر خواجہ حارث معلم جبا کا کیس وہ مدد کرے گا, معلم جبا بالکل خواجہ حارث ایک پروفیشنل, یا اگر ہم کہہ سکتے ہیں پشاور بی آر ٹی کا ہو جائے, میری اطلاع کے مطابق یا ہیلی کاپٹر کیس ہو جائے, میری اطلاع کے مطابق خواجہ حارث جو ہیں وہ مفت کیسز نہیں کر رہے نواز شریف صاحب کے. نہیں, آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں, ہمیں کیا اعتراض ہے, ایسوسیشن جو ہے شریف خاندان کے ساتھ ہو گئی. نہیں, ہر وکیل کی کوئی پولیٹیکل انکلینیشن ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. نہیں پولیٹیکل انکلینیشن ہے, لیکن اعتزاز صاحب نے, کارا صاحب, اعتزاز صاحب نے کتنے کیسز لیے ہیں ایسی سر؟ میں تو کہہ رہا ہوں کوئی یہ اعتراض والی بات ہی نہیں ہے.
یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا اب آئی جی پنجاب کا میں تو کہہ رہا ہوں آئی جی پنجاب کی تقرری ہو گئی ہے, اس پہ اعتراض کرنا چاہیے؟ شفقت صاحب نئے آئی جی پنجاب چور کی داڑھی میں تنکا کون اعتراض کر رہا ہے؟ امبر اعتراض کون کر رہا ہے؟ ہمیں تو کوئی دیکھے نا, یہ تو خود ہی ایک گلٹی فیل کرتے ہیں. نہیں یہ اعتراض کر رہی تھی نا وکیل, آپ سن نہیں رہے تھے رانا صاحب, یہ امبر بی بی میں نے سوال کیا تھا, اعتراض کر رہی تھی. امبر نے ایک سوال کیا رانا صاحب, اس کے جواب میں انہوں نے کہا. او یار نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جو مرضی وکیل ہو وہ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, آئی جی پنجاب دوبارہ تبادلہ ہوا ہے, دوبارہ تقرری ہوئی ہے, چوتھی بار ہے آپ کے نئے جو حکومت آئی ہے پنجاب میں گلزار صاحب کی نگرانی میں, کیا اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں کہ اگر ایک چیف منسٹر کسی کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے اور یہ جو ریزلٹس مجھے لا اینڈ آرڈر میں ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے, تو میرا خیال ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا رائٹ ہے, اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. تیسرے چوتھے آئی جی کی بات ہے, کسی سے ایک منٹ, آئیڈیلی اسپیکنگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینیور 2 سال کا ہونا چاہیے, لیکن یہ آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. ان کو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے گلزار صاحب, انہوں نے کہا کہ ان کو تبدیل کر دیں. کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری ایک اور جو خبریں جو بہت زیادہ گردش کرتی رہی آج کہ لیکن ایک منٹ نمبر رکیے ذرا, میرا سوال بے معنی ہو جائے گا. ایک منٹ رک جائیے. میں کہہ رہا صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں, بس یہ بہت ضروری سوال ہے اس لیے کیونکہ جب اسد عمر صاحب کے پوچھا گیا تھا ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے, انہوں نے ایک شعر بولا تھا, ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں جو ہر کسی خواہش پہ دم نکلے, اور پھر اس کے بعد جی بالکل دم نکلے, لیکن پھر اس کے بعد ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم متعارف ہوگی. پھر ان سے جب ان کے عہدے سے ہٹانے کی بات ہوئی, سوال پوچھا گیا, انہوں نے پھر اس شعر کو کوٹ کیا ہے, تو پھر ان کا شعر کوٹ کرنا بالکل صحیح کیا. کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے. اتنی فیک نیوز, جھوٹی خبر کا نہ کوئی سر ہے. یہ آپ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے, اسد عمر صاحب جو ہے, اسد عمر صاحب ہمیں تو بہت ہم سون کر رہے ہیں, جتنی بوگیاں وہ مار رہے ہیں. رانا صاحب بات تو کرنے دیں, وہ وزیر خزانہ ہے, وہ وزیر خزانہ رہیں گے, کیا کسی کی خواہش ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی کیبنٹ میں رد و بدل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, آخری کامنٹ, جلدی سے آخری کامنٹ. آپ کو یہ کیبنٹ مبارک ہو, یہ بڑی زبردست کیبنٹ ہے. ریٹائرڈ عارف صاحب آئے ہیں, ان کو پہلے بھی لگایا گیا تھا, پھر ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوئے, ان کو تبدیل کیا گیا. امجد سلیمی صاحب کو لائے ہیں, ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوئے, پھر وہی عارف صاحب آ گئے ہیں. اب ان کی کارکردگی میں کیا بہتری؟ اچھے آدمی تھے وہ, برے آدمی نہیں تھے. صاحب ہمارے ہوتے نہیں تھے. آپ کے ہوتے ہوئے جی, آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے ان کو تبدیل کر کے سلیمی صاحب کو لائے ہیں. حضور نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, صاحب سے پہلے طاہر صاحب تھے, طاہر صاحب کو طاہر صاحب تھے, طاہر صاحب آپ نے طاہر صاحب کو ہٹایا. یہ سیکنڈ ٹائم آئے ہیں, طاہر صاحب کو آپ نے ہٹایا. اچھے آدمی ہیں. اور نہیں کیا ہے رانا صاحب, ایک منٹ رکیے, وقت تھوڑا ہے. شفقت صاحب, آپ کے وزراء کا عالم یہ ہے, ایک وزیر کہتا ہے کہ مشکل وقت آ گیا ہے, 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں. دوسرا وزیر کہتا ہے بہت جلد عوام کی آنکھیں نکلیں گی. اور آج تیسرا وزیر آپ کے نے گل کھلا دیے, کمال کر دیا. اس نے کہا عوام اگر سڑکوں پہ نکلی چھترول ہوگی. کیا خوبصورت بات کہی ہے, کیا اعلیٰ ذہن اسی نوٹ پہ ہمیں لینی ہے, کیا گیا ہے. دعا کرتے ہیں کہ کسی کو احتجاج پہ, دھرنے پہ چھترول نہ ہو, کیونکہ ہم نے لے لی بریک. قاہرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, رانا تنویر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم ایک اور دھرنے کی بات کریں گے بریک کے بعد, اور وہ جو کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا دھرنا ہے, لیکن لیتے ہیں اس وقت چھوٹی سی بریک. جو دھماکہ ہوا, لوگ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, تباہی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ اب موجود ہے عبدالخالق ہزارہ صاحب, جو نہ صرف صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں, اس کے علاوہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. شفقت صاحب, آج وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی بھی گئے تھے اور ملے تھے جو دھرنا دے رہے ہیں ہزارہ برادری کے لوگ.
لیکن مطمئن نہیں ہے. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر جیسے وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ میں جیسے جو دہشت گرد حملہ ہوا تھا بہت تعریف ہوئی تھی, وزیر اعظم عمران خان نے بلکہ فون بھی کیا تھا, بات بھی کی تھی, تو اب چوتھا روز ہو گیا اس دھرنے کو اور وزیر اعظم عمران خان کی راہ دیکھ رہے ہیں دھرنے والے. دیکھیں یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے اور اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو عمران خان صاحب واحد پولیٹیکل لیڈر تھے جو وہاں پہ گئے تھے اور ان کے دھرنے پہ جیسے فرما رہے ہیں. اس کے بعد پہلے دن علی زیدی گئے ہیں ہمارے وزیر, وفاقی وزیر, پھر ابھی شہریار افریدی گئے ہیں, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پہ گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر صاحب کا پروگرام ہے یا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسی لوگ ہزارہ صاحب ہمیں ظاہر میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اتنا ایک اور واقعہ ہوا ہے اور یہ تواتر سے بہت واقعات ہو رہے ہیں جو ہزارہ برادری کے ساتھ 2012 سے 2017 تک 509 ایسے ہیں ہزارہ برادری کے لوگ جنہوں نے اپنی جانیں ان کی ضائع ہوئی ہیں دہشت گرد حملوں میں. انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی, کیونکہ اب مثال بن چکی ہے جسنڈا آرڈرن. شاید وزیر اعظم صاحب جائیں یا نہ جائیں, مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنا دکھ تکلیف درد ہمیں ہے یہ جو ہوتا ہے, یہ سافٹ ٹارگٹ لیتے ہیں, بازار میں چلے گئے, کہیں چلے گئے, اور بہت ہی کیا کہا جائے, مطلب اتنی کوئی وحشی قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے بچے معصوم, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس میں یہ کافی دیر سے بلوچستان کے اندر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جس میں لشکر جنگ بھی شاید اس کا نام لیا جاتا ہے, ایک کوئی اور تنظیم ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. تو ہمیں جو مل جل کے کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پولیسنگ کا اور لا اینڈ آرڈر کا کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ ان کی جڑ تک پہنچے. جب جڑ تک نہیں پہنچیں گے تو یہ ایک جو سافٹ ٹارگٹ ہے نا, سافٹ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, یہ کہ کوئی بچے جا رہے ہیں. میں چاہتی ہوں عبد الخالق ہزارہ صاحب بھی اپنی رائے دیں, کیونکہ وہاں دھرنا دینے والوں نے تو مایوسی کا اظہار کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے امبر صاحبہ, اس سے پہلے جو دھرنے ہوئے خصوصاً پاکستان میں, اس ملک میں دھرنوں کی ریکارڈ اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ دھرنے بھی ہم نے دیے اور سب سے زیادہ کامیاب اور پرامن دھرنے دیے. 2013 میں بھی 10 جنوری کو ہم نے دھرنے دیا, اس کے بعد 16 فروری کو جو 1000 kg ایکسپلوزیو یوز ہوا اس میں ہم نے دھرنے دیے. لیکن اس دھرنے اور اس دھرنے میں بہت فرق ہے. اس دھرنے میں یہ تھا کہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ سے, ایک میوچول کنسلٹیشن سے جو بھی سٹیک ہولڈرز تھے, جتنے بھی سیاسی پارٹیاں تھیں, جو مذہبی پارٹیاں تھیں, جو نوٹیبلز تھے, جو سوشل, یہ سارے اکٹھے ہو کر میوچول کنسلٹیشن انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ہے ہم پراپرلی دھرنے کی طرف جاتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے. لیکن اس دھرنے میں آپ دیکھ رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوائقین بھی شامل تھے. اس دھرنے میں اس طرح نہیں ہے. اس دھرنے کو آج تک کسی ہزارے نے اون نہیں کیا, کسی پارٹی نے اون نہیں کیا, ہم نے اون نہیں کیا, مذہب پارٹیوں نے نہیں کیا. اس میں اس طرح ہوا ہے نا, میں یہ کہوں گا کہ کچھ یوتھس جوان وہاں پہ گئے تھے, اور اس دھرنے میں میں جو اس دھرنے سے اپنے آپ کو ڈس آن کر رہا ہوں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو نعرے ڈس آن کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ نعرے جو وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں وہ نعرے ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے نعرے نہیں ہیں, وہ نعرے پشتون تحفظ موومنٹ کا ہے. ابھی پشتون تحفظ موومنٹ کے نعرے کو اگر آپ آ کے ہمارے کندھوں پر جو ہے, ہماری لاشوں پر جو وہاں پہ ایک دھرنے کا انتظام کیا ہوا ہے, اس طرح کے نعرے ہم نہ بالکل ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ گالم گلوچ ہو, وہاں پہ ہمارے اداروں کو گالی دے دے وہاں پہ. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ بھئی یہ اس طرح جو ہے مطلب دھرنے نہ چلے گا نہ ہوگا. آج آپ کا کہنا ہے کہ جو اس وقت جو دھرنے دینے والے ہیں وہ کیا پشتون تحفظ موومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مجلس وحدت المسلمین بھی پشتون تحفظ موومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. نہیں, مجلس وحدت المسلمین اس کو وون نہیں کیا, انہوں نے بھی اون نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. آپ دیکھ لی بلوچستان شیعہ کانفرنس نے نہیں کیا. تو آپ کا کہنا ہے کہ ان کا جو غم و غصہ ہے وہ جائز نہیں ہے. ANP نے نہیں کیا, جو سیاسی پارٹیاں, پیپلز پارٹی نے اس کو اون نہیں کیا. پیپلز پارٹی بھی ہمارے اندر ہے, تحریک انصاف والے ہے, اب اس کو اون نہیں کیا. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا. آپ کا کہنا ہے کہ اگر سیاسی جماعت ساتھ نہیں ہوتی تو پھر یہ دھرنا جائز نہیں ہے؟ نہیں, جائز کا مطلب یہ غم و غصہ جائز نہیں, غم و غصہ ہر حوالے سے. لوائقین کا ایک فیملی اس میں شامل ہوئی ہے. جب لوائقین کا فیملی 10 کیجولٹیز وہاں پہ ہوا ہے, 14 سے 20 جو ہے زخمی لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کا کوئی ایک رشتہ دار وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا مقصد جو ہے
اس مقصدیت کو جو ہے مطلب وہ گین نہیں کر رہا ہے. ابھی ہم مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں خود گیا تھا, میں سارے وزراء کو لے کر وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں کہا تھا, ہم وہاں پہ گئے تھے, ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی ڈیمانڈ اگر نہیں ہے, وہ ڈیمانڈ یہ کیا کر رہا ہے. وزیر اعظم صاحب سے بھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ وزیر اعظم صاحب, چیف منسٹر صاحب اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں, خود مجھے میری کمیونٹی کے لوگ ہیں, کہتے آپ آئے یہاں پہ اسٹامپ پیپر پہ آپ لکھ کر ہمیں گارنٹی دے دے کہ آئندہ جو ہے یہاں پہ کوئی دہشت گردانہ کارروائی نہیں ہوگی. تو گارنٹی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو پچھلا دھرنا جس کو آپ نے ڈسون کیا تھا اس میں آرمی چیف بھی گئے تھے اور اس کے بعد کہا گیا تھا حالات کچھ بہتر بھی ہوئے ہیں. 1 سال تک بہتری کی طرف. ہاں, لیکن وہ بھی وہ دھرنا ہے جو آپ نے ڈسون کیا تھا. نہیں, اس میں یہ وہ نہیں تھا, یہ وہ نہیں دھرنا نہیں تھا. جلیل حیدر نہیں, کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں گراؤنڈ ہوں نا, میں وہاں سے آیا ہوں. وہ اس عورت کی ڈیمانڈ پر جو وہ بکرتال پہ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ تشریف لائیں. یہ ان کا بڑا پن تھا کہ وہ وہاں پہ تشریف لائیں. تو آپ نے ڈسون کیا لیکن باجوہ صاحب نے نہیں کیا. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا شفقت محمود صاحب اور عبدالخالق ہزارہ صاحب. میں بتا دوں یہاں کہ ہم نے ایک پول ڈالا اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ, اس کا سوال یہ تھا کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے مقابلے میں عمران خان کا رویہ ہزارہ برادری سے مایوس کن ہے یا نہیں ہے. پول کے نتائج آپ کو بتاتے ہیں. 79% نے کہا ہاں مایوس کن ہے, 17% نے کہا نہیں مایوس کن نہیں ہے, اور 4% نے کہا معلوم نہیں. پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے. امید کرتے ہیں پسند آیا ہوگا. فیس بک پہ ہمیں ضرور اپنے رسپانسز دیں اور فیڈ بیک دیجیے گا. یہاں میں خداحافظ کہتی ہوں, کل ہوگی ملاقات.